रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब ये अक्सर हज़रात को मालूम होगा कि ये 5 आयात जो सूरह अलग की हैं, ये पहली वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है, और जो मज़मून हमारा चल रहा था उसके साथ इसका बड़ा गहरा रब्त व ताल्लुक़ है वही का। हम देख रहे थे कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उनको उजागर करने के लिए मुनासिब माहौल की बड़ी ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की एक तकदीर बनाई है, तो आसमान से बारिश बरसाता है, फिर ज़मीन से ग़िज़ा निकलती है, वो हम खाते हैं। हमारा जिस्म जो भी उसने तरक्की करनी होती है वो करता है, हमारे कद बढ़ते हैं, हम जिस्म फूलता है, हम ज़िंदा रहते हैं। और अगर ये ग़िज़ा बंद हो जाए तो हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह जो हमारा एक रूहानी पोटेंशियल है, तकदीर एक रूहानी भी है, उसके अंदर भी बड़ी सलाहियत है। जैसे इस जिस्म ने एक नुतफ़े से इतने बड़े जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली, आँखें कान नाक हर शय बन गई। इसी तरह उस रूह के अंदर भी बड़ी सलाहियत है, लेकिन उसकी भी एक ग़िज़ा है, और वो ग़िज़ा आसमान से आती है, वो वही है। वो जब इस पे उतरती है उस रूह के ऊपर, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब गिरा कुशा है, न राज़ी न साहिब कशाफ। तो वो जब रूह के ऊपर उसका नज़ूल होता है तो उससे फिर रूह को तरफ़्फ़ु हासिल होता है, उसमें फिर तरक्की होती है, उसका इर्तिका होता है, उसके अंदर जो है वो उसकी सलाहियतें फिर बुरुएकार आती हैं। तो उस मज़मून के साथ ये इसका रब्त व ताल्लुक़ है, ये ज़हन में रहे। और कुरान मजीद की वो कैफियत, वो जो उसकी तासीर है, कुव्वत तासीर, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। तो ये जो आपस में मुतज़ाद चीज़ें होती हैं ना, रात के होते हुए दिन नहीं हो सकता और दिन के होते हुए रात नहीं हो सकती। इसी तरह समझ लीजिए कि हमारे अवानी ज़रूरतें अगर बिल्कुल खुले अवानों की तरह पूरी हो रही हों तो हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। तो वहाँ कुछ कदगन लगानी पड़ेगी, उस पर कोई ब्रेक लगानी पड़ेगी, उस पर कुछ न कुछ रुकावटें खड़ी करनी पड़ेगी, उसके नतीजे में ये तरक्की होगी। लेकिन इसको कोई ग़िज़ा भी देनी पड़ेगी। अच्छा, रोज़े के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं। रोज़े में आप अपनी जिस्मानी ग़िज़ा बंद कर देते हैं और रात को कुरान सुनते हैं तो रूह को ग़िज़ा मिलना शुरू होती है। तो रोज़ा इस एतबार से वो बड़ी एक वाज़े तौर पर ये दोनों जो हमारी सलाहियतें हैं और तकदीरें हैं उसके हवाले से इसके अंदर वो जो जिसे कहना चाहिए ना, फिर तरजीहात का पता चलता है कि जिस्म की वो ग़िज़ाएँ कम करो और रूह को जो उसकी ग़िज़ा आई है आसमान से वो पहुँचाओ। तो वो ग़िज़ा उसकी जो पहली किस्त है या उसका जो आगाज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इन आयात से हुआ है। रवायात से पता चलता है कि एक गारे हिरा में आप बैठा करते थे और एक दफ़ा वहाँ पे आपके पास जिब्रील अमीन आए, तख्ती पे ये आयात लिखी हुई थी। हुज़ूर से कहा पढ़ो, हुज़ूर ने कहा माँ आना बेकारी, मैं तो नहीं पढ़ सकता। फिर दूसरे उन्हें भेजा अपने साथ लगा के दबाया, फिर कहा पढ़ो। तो हुज़ूर ने फिर कहा नहीं मैं पढ़ सकता। फिर तीसरी दफ़ा किया और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जारी हो गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ, वो रब के जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है, जिसने तख्लीक किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को बनाया है अलग से। वो जो यहाँ अलग का जिक्र किया, अक्सर नुतफ़े का जिक्र करते हैं, तो नुतफ़े से अगली स्टेज जो है वो अलग किया है। वो जो भी आम तौर पे तर्जुमों में तो जमा हुआ लोहू लिखा होता है, लेकिन वो जो है शय मुअल्लिक हो गई, रहम मादिर के साथ जो शय लटक रही है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, और आप पढ़िए और आपका रब बड़ी इकराम वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़े वकार वाला, बड़े रुतबे वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने इल्म सिखाया है कलम के ज़रिए से। तो कलम को वास्ता बनाया। कलम कोई बहुत बड़ी फजीलत वाली शय खुद तो नहीं है, उसकी तो कोई अपना कोई इस्तेदाद तो नहीं है, वो तो जिस हाथ में होती है वो उसे इल्म सिखाने के काबिल बनाता है वो हाथ। इसी तरह ये तख्ती कोई अहम शय नहीं है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो गोया ये ज़रिया है, असल तो पढ़ाने वाली ज़ात वो है अल्लाह ताला। तो इंसान को भी ये वाला इल्म जो वो कलम के ज़रिए से हासिल करता है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, आदम के अंदर वही पोटेंशियल के तौर पर रख दिया था। आदम की तकदीर में ये सारा इल्म हासिल करने की तकदीर शामिल थी, मैकेनिज़्म मौजूद था। तो वो अल्लाह जो है वो बगैर कलम के भी सिखा सकता है। अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने इंसान को सिखाया जो कुछ वो नहीं जानता था। अब ये वो पहली 5 आयतें, फिर उसके साथ जो अगली जोड़ी गई उसमें एक और हकीकत बयान की गई कि कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, बेशक इंसान सरकश हो जाता है। वो जो कौमें सरकश हो गई जो हलाक हुई, आदमी भी सरकश हो जाता है।
یہ کب ہوتا ہے؟ الراہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو کسی بھی انسان پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وہ اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. جب اسے کوئی پوچھ نہیں، دنیا میں بھی یہ پوچھ گچھ کا نظام بڑا اچھا ہے، اور یہ اس اعتبار سے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بڑا اچھا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہاں یہ جھگڑا تو ہو جائے گا کہ بھائی وہ دوسرے نے مداخلت کی، فلانا ہوا، وہ ہوا، میاں بیوی کا اپنا وہ قرب زیادہ رہے گا، اس لیے کہ ان کے اوپر ایک چیک ہے. وہ اگر کچھ اونچ نیچ کریں گے تو اوپر والدین ہیں، وہ دیکھنے بالنے والے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بہو کو بھی سمجھا سکتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی محتاط روی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر چیکس ہوں. اور اس وقت جو دنیا میں بہترین نظام جو چل رہے ہیں، جیسے امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے، تو اس میں جو بنیادی وزڈم جو کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس. کسی کو ایسی اتھارٹی مت دو کہ اس کے اوپر چیک نہ رکھا جا سکے. یہ بیسک اصول ہے، یہی قرآن نے اصول بیان کر دیا ہے. اور جب انسان آخرت کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اسے پوچھا نہیں جائے گا، پھر وہ بے پرواہ ہو کے پھر لبرل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے من موجی زندگی بسر کرتا ہے. اور یعنی من موجی سے مطلب کیا ہے؟ وہ حیوانی خواہشات تو پوری کرتا ہے، اپنی روحانی ضرورتوں سے بے فکر ناچنت ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اس کی خیال نہیں رہتا ہے، تو اس کی جو ہے خود ہی گویا مرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جسم اس کی قبر بن جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. بے شک اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اگر جسے یہ ڈر ہو کہ مجھے لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے تو وہ سیدھا رہے گا، اور وہ خواہش رکھے گا کہ دنیا میں ایسے ہوں جو مجھے سیدھا رکھیں کہ کہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں دنیا میں غلطی کر کے اور غفلت کی وجہ سے. تو میرا سب سے بڑا محسن ہمدرد وہ ہوگا جو مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کل اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تو اس سے پوچھنے سے پہلے یہیں پہ میرا حساب ہو جائے، یہیں پہ لوگ پوچھ لیں، مجھے سیدھا رکھیں، تو یہ تو وہ سب سے بڑے میرے محسن ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب انہیں خلافت کی ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا، لوگوں میں جب تک اللہ رسول کی اطاعت کرتا رہوں میری اطاعت کرنا تم پر فرض ہے، اور اگر تم مجھے دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے سیدھا کرنا تم پر فرض ہے. بلکہ ایک وہاں پہ صحابی نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سیدھا کریں گے، تلوار نکال کے اس سے سیدھا کریں گے آپ کو. تو یہ تو اسی کو کہا مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو سیدھا کرتے ہیں. آئینہ تو آپ کو سچی تصویر دکھا دیتے ہیں نا، جو آپ کی اصلی ہوتی ہے، وہ چاپلوسی بالکل نہیں کرتا ہے. ان الی ربک الرجعی ارایت الذی ینہی. اب یہ یہاں سے ایک خاص آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ابو جہل ہے. آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتا ہے. عبدن اذا صلی، اور خاص طور پہ اس بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھنے لگے اس کو منع کرتا ہے. یہ حرم کے اندر جو ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے ان کو. ارایت ان کان علی الہدی. ذرا سوچو دیکھو، اگر یہ شخص نیک راہ پہ ہوتا، ہدایت پر ہوتا، اب اس کا پوٹینشیل کیا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا. پوٹینشیل اس کا حضرت عمر والا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس نے اپنی اس پوٹینشیل کو بروئے کار نہیں لایا، وہ دوسری طرف نکل گیا. تو ارایت ان کان علی الہدی، یہ اگر ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، اور اگر یہ تقوی کا حکم کرنے والا اور مشورہ دینے والا ہوتا، ارایت ان کذب وتولی، تو تم دیکھو اگر اس نے جھٹلا دیا ہے اور منہ موڑ لیا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، کوئی نہیں، اگر یہ باز نہ آیا، اس نے اپنی روش نہ بدلی، لنصفعا بالناصیہ، ہم اسے گھسیٹیں گے اس کی چوٹی سے پکڑ کر، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. ناسیتن کاذبتن خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، گناہگار بھی ہے. یہ کوئی عزت والی پیشانی نہیں ہے، یہ جھوٹی پیشانی ہے اور گناہگار پیشانی ہے. فلیدعو نادیہ، پھر بلا لے اپنی مجلس والوں کو. اسے بڑا غرہ تھا، میرا جتھا بڑا ہے، میری چوپال میں رات کو آ کے لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، تو بلا لے پھر ان کو. سندعو الزبانیہ، اور ہم بھی جو دوزخ کے فرشتے ہیں ان کو بلا لیں گے. کلا، کوئی نہیں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کریں. لا تطعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، مطلب یہ کہ اس کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہوں، اس کی حرکتوں پہ آپ افسوس نہ کریں. وسجد، آپ سجدہ کریں، آپ اس کے روکے مت رکیں، آپ سجدہ کریں. وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کے قریب آئیں اور نزدیک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیے وہی قرآن کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ انسان کی ان خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے والی شے قرآن ہے. اسی کے ذریعے سے وہ بیدار ہوں گی، اسی کے ذریعے سے وہ اجاگر ہوں گی.
इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इसे उतारा है एक कदर वाली, एक बहुत ही अजीमुशान रात को उतारा है जो रमज़ान में थी। इसलिए कि सूरह बकरा में हमने पढ़ लिया कि रमज़ान में उतारा, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो वो रात भी फिर रमज़ान में है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम वो लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये जो लैलतुल कद्र है ये 1000 महीने से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इसमें फरिश्ते भी उतरते हैं और अर्रूह भी उतरती हैं, हज़रत जिब्रील भी उतरते हैं जो सरदार हैं फरिश्तों के, उनके सबसे बड़े जो इंचार्ज हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ल अम्र, हर हुक्म लेके। सूरह हमने पढ़ा था उसमें दुखान में कि युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाला मुहक्कम हुक्म जो है वो लेके फरिश्ते वहाँ से निकल अल्लाह के पास से उतरते हैं। सलामुन, ये सलामती है, हिया हत्ता मतलाइल फजर, फजर के वक्त तक के लिए, सुबह निकलने के वक्त तक ये सलामती वाली, और इसमें अमन और सुकून है। ये जो वही उतरती है अब उसका नतीजा क्या निकलता है उसका जिक्र आ रहा है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, ये जो लोग काफिर हैं अहले किताब में से और जो मुशरिकीन हैं, ये बाज आने वाले नहीं थे अपनी रवायत से, अपनी रविश से, अपने तौर तरीकों से, जब तक कि इनके पास कोई बय्यना ना आ जाती, एक ऐसी रोशन दलील के जो बात को समझा दे, जब तक वो ना आती ये अपने तरीके से हटने वाले नहीं थे। ये बय्यना क्या है, रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहर्रा, ये दो चीजों के मजमूए का नाम है बय्यना। रसूल हैं अल्लाह के जो पढ़ते हैं पाक सहीफों में से, पाक सफ़ों में से, यानी अल्लाह का कलाम और रसूल मिलकर बय्यना बनते हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, लेकिन इसके कलाम अल्लाह के होने पर ये खुद भी दलालत करता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी दलील तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, माशरा उन्हें सादिक और अमीन के नाम से जानता है। एक सादिक शख्स कह रहा है ये अल्लाह का कलाम है। आपने कुरान मजीद में कई दफ़ा देखा हुजूर की शख्सियत को पेश किया गया है। नबी ये कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, कुल कहिए भला क्यों नहीं होगी, व रब्बी, मुझे मेरे रब की कसम है। तो यहाँ दलील क्या है, दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत है। कसम कौन खा रहा है, वो खा रहे हैं जिसने बगैर कसम के कभी झूठ नहीं बोला, यहाँ कसम खा के झूठ बोलेगा। तो गोया कुरान की हक्कानियत के ऊपर सबसे बड़े गवाह खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसालत के ऊपर सबसे बड़ा गवाह कुरान मजीद है। इस तरह देखें तो, और अगर आप देखें कि कुरान तो अल्फाज हैं, कुरान ने मुजस्सम किरदार की सूरत जब इख्तियार की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत बनी है। और हुजूर की सीरत पे हजारों जिल्दें लिखी जाएं, जो हुजूर की सीरत कुरान ने बयान की कोई बयान कर ही नहीं सकता। हुजूर की सीरत पे सबसे ऑथेंटिक किताब कुरान मजीद है। तो ये दोनों, यानी एक ही चीज के असल में दो नाम कह लीजिए इनको। रसूलुन, ये रसूल हैं, यतलू सुहुफम मुतहरा, ये रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से रसूल, यतलू सुहुफम मुतहरा, जो पाकीज़ा वरक, पाकीज़ा जो है औराक उनकी तिलावत करते हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, और इसमें बड़ी मजबूत किताबें हैं, यानी सूरतें, एक एक सूरत खुद एक मुकम्मल किताब है। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिना, और अहले किताब जो हैं जो वो नहीं थे, उनमें फूट जो पड़ी है वो नहीं पड़ी है मगर इस बाद इसके कि उनके पास भी बय्यना आई थी, तो रात उनके पास मौजूद थी, मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार मौजूद था, लेकिन जानते बूझते उन्होंने आपस में फूट डाली, वही दुनिया के मफादात। मालूम हुआ कि इंसान को सही रुख पे लेके जाने वाली चीज़ वो अल्लाह की किताब या बय्यना है, इसके बगैर उसकी वो खुदी की तामीर हो नहीं सकती। तो कोई शख्स अपने असल जो तकदीर जिस पर उसकी इब्तिदा हुई है उस सलाहियत को नहीं पा सकता जब तक वो अपना ताल्लुक इस बय्यना के साथ नहीं जोड़ेगा, इसके साथ जुड़ नहीं जाएगा। ये तो खैर बात बहुत ऊंची है, एक हल्की सी कोशिश हम इसके लिए कर रहे हैं ना, ये जो इसके फौरन में ये सारा जो हम करते हैं क्यों करते हैं, ये दौरा तर्जुमा कुरान, ये लोगों को कुरान की तरफ बुलाना, ये इसी ज़रूरत के तहत कि और किसी तरीके से आदमी बदल नहीं सकते। आदमियों को तब्दील करने का एक ही तरीका है और वो है अल्लाह की किताब के साथ जोड़ना। और इसके बाद आगे जो हम कोर्सेज मुख्तलिफ शुरू कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि ये फैज़ आम हो, लोगों को पहुंचे। और ये कोई मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आप सब सुनने वालों की जिम्मेदारी है।
یہ محض آخری رات کو آ کے دعا کرنے سے ذمہ داری نہیں ادا ہو جاتی، یہ سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا۔ القرآن و حجت لک او علیک، یا تمہارے حق میں گواہی دے گا، اللہ کی عدالت میں وکیل بن کے کھڑا ہوگا، اور یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے خادم بنیں، اس کے خدمتگار بنیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اسے سیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ اور یہ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی، اور خالص کب ہوگی اطاعت، کہ زندگی کے کسی پہلو میں بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم نہ مانا جاتا ہو، اور جہاں پر کچہری میں جائیں تو کسی اور کی بات ماننی پڑے، عدالت میں جائیں تو کسی اور کا قانون چلے، تو وہاں اللہ کی خالص اطاعت کیسے ہوگی؟ اس خالص اطاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کو شریک نہ کیا جائے، اور اگر کسی معاشرے میں یہ مجبوری بن گئی ہو تو پھر کم از کم تقاضا یہ ہے کہ اس معاشرے میں اگر رہا جائے تو جسے کہتے ہیں انڈر پروٹیسٹ، احتجاجاً رہا جائے، خوشی سے نہ رہا جائے، اور وہاں خفگی کے ساتھ رہا جائے، اور اس معاشرے کو بدلنے کی جدوجہد کی جائے، اسے اللہ کا تابع فرمان معاشرہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر یہ نہیں کریں تو باقی ساری یہ عبادت کوئی نہیں پھر رہ جائے گی۔ نماز پڑھ لی تو روزہ رکھ لیا، اللہ کو کامل چاہیے، خالص چاہیے، اور معاشرے کو بدلنے کے لیے بہرحال اکیلا آدمی تو نہیں بدل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اکیلے جنگ نہیں کر سکتا جب قوم نے انکار کر دیا۔ معاشرہ بدلنے کے لیے یہ ایک اجتماعیت ہے، بدلنے کے لیے بھی اجتماعیت درکار ہے۔ اگر ایک وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نفس دھسا لیا ہے زمین کے اندر، تو وہ لوگ کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کریں وہ مل جل کر ایک جماعت بنے ہیں، اور یہ مل جل کر پھر اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اصل انقلاب اور تبدیلی آئی بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے بھی۔ اب جو دیکھیں نا تبدیلی کے کتنے نعرے لگے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہی نکلنا تھا، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے پہلے لوگوں کی شخصیات بدلی ہیں، پہلے ان کے اندر قرآن اتارا ہے، قرآن نے جا کے ان کے اندر تبدیل کیا ہے۔ یہ بدلے ہوئے لوگ مل جل کر ایک بنیاد مرصوص بنے ہیں، جماعت بنے ہیں، اور پھر وہ اس گندے نظام کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک نیا عادلانہ انصاف پر مبنی نظام لے کر آئے ہیں۔ تو وہ شخصیات تیار کرنی پڑتی ہیں، وہ قرآن کے ذریعے تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں جوڑنا پڑتا ہے، انہیں بنیاد مرصوص بنانا پڑتا ہے، اور پھر انہیں ٹکرانا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بات آخر یہ ہمارے فرائض ہیں، فرشتوں نے تو آ کے یہ نہیں کرنا، اور اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور مخلصین لہ الدین کے تقاضوں کے اندر شامل ہے۔ حنفاء، یکسو ہو کر، بالکل ہر طرف سے توجہ کاٹ کے اس کی اطاعت جو ہے خالص کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ علیحدہ آ گیا ہے، معلوم ہوا عبادت علیحدہ شے ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ علیحدہ کرنا علیحدہ چیز ہو گئی، ادا کرنا۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور یہ ہے سیدھا دین، پکا دین، قائم دین، مضبوط لوگوں کا طریقہ، وہ لوگ جو اندر سے پختہ ہو جائیں ان کا یہ طریقہ ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکوں میں سے بھی، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اولئک ھم شر البریہ، اور یہ بہت ہی بد خلق لوگ ہیں، اصل برے اخلاق اور کردار اور عادتوں کے مالک یہ لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین اخلاق کے مالک لوگ ہیں اور بہترین خلق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں یہ ہے کہ وہ باغ ہیں ان میں جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور جن کے درمیان نہریں چلتی ہیں، اور ان کو ابد الآباد وہاں رہنا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہاں وہ پہنچتا ہے جو اپنے رب کی خشیت رکھے، اس کو رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب اس کے بعد جو صورتیں آ رہی ہیں وہ قیامت کا احوال بیان کر رہی ہیں۔ قیامت کا وحی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔
وہ حدیث ذہن میں لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دل ہے ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ قیل ما جلاؤھا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ ان دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ وہ زنگ وہی ہے کہ جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور نرمی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کٹھور دل، کنجوس، بخیل، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى کی طرف چل پڑتا ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں پہلے وحی کا ذکر آیا ہے، جو پچھلی صورتیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سب وحی کا ذکر ہے۔ اگلی صورتیں وہ ہیں جس میں قیامت کا ذکر آ گیا۔ ان دونوں کے ملنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، ایک طرف وحی اور دوسری طرف دیکھیے یہ جو ہم اپنا کھیتی بوتے ہیں، پہلے ہل یا ٹریکٹر چلاتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے تو پانی اندر جاتا ہے، اور پانی اندر جاتا ہے تو زمین کی رویدگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹریکٹر ہی نہ چلائیں تو بارش جب برسے گی تو پانی اوپر سے پھسل جائے گا، وہ اندر نہیں جائے گا۔ تو یہ اگر قرآن مجید بمنزلہ پانی کے ہے اور یہ جا کے ہماری روح کو حرکت دینے والی شے ہے، تو یہ اندر کی زمین کو اس قابل بنانے والی شے کیا ہے کہ اس میں اتنی نرمی آ جائے کہ قرآن اندر اترنا شروع ہو جائے، وہ تصور موت ہے، وہ آخرت کا تصور، اللہ کے سامنے پیشی کا تصور ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا ایک زلزلے سے، واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے اندر کے بوجھ سارے نکال دے گی، جو معدنیات ہیں، جو کچھ بھی ذخائر ہیں، جو انسان اندر جو دفن ہے، سب نکل آئیں گے باہر۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑے آرام سے ہوتی تھی اور اس پر ہم چلتے پھرتے تھے، تو یہ مرتعش کیوں ہو گئی ہے، ہل کیوں رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ زمین اپنی ساری خبریں خود سنا دے گی، وہ بتا دے گی حقائق۔ بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، وحی کیا ہوگا۔ زمین بولے گی، اس کی تقدیر میں بھی بولنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے اس کی، لیکن اس دن وہ تقدیر ظاہر ہو جائے گی، بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن انسان گروہ بن جائیں گے، کیونکہ ان سعیکم لشتی، ان کی صحیح اور محنت مختلف تھی تو انسان بھی مختلف ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جو آتا واتقا وصدق بالحسنى ہیں، دوسرے وہ ہیں جو بخلا واستغنى وکذب بالحسنى ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ لیروا اعمالهم، تاکہ اپنی اپنی محنتوں کا ثمر دیکھیں، اپنے اعمال کا نتائج دیکھیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس کسی نے ذرہ بر بھی بلائی کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھے گا۔ اب یہ دیکھنے کا لفظ آیا ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے ریپلے ہو سکتی ہیں، بلکہ سلو موشن میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جو عمل کیا ہوا ہو، تو اس وقت تو یہ کہنا ذرا بہت ہی لوگ نے کیا سمجھا ہوگا آخر کہ جب یہ بات کہی گئی ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرہ بر برائی کرے گا وہ اسے لازمی دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑ دوڑ کر ہانپنے والے گھوڑوں کی، یعنی اتنا دوڑتے ہیں کہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور ان گھوڑوں کی کہ جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، زور سے جب قدم، ظاہر ہے دوڑتا ہے آدمی پوری جان سے گھوڑا، تو اتنے ہی زور سے اس کا پاؤں پڑتا ہوگا زمین کے اوپر، اور پتھر پہ جب پڑے تو پھر اسے چنگاری نکلتی ہے، کیونکہ وہ اس کے وہ جو چڑی ہوئی ہیں سب میں ان سے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت جو غارت کر دیتے ہیں کسی بستی کو۔ اب ذرا تصور کریں نا، کسی بستی کے بارے میں سوچا ہے، اب وہاں حملہ کرنا ہے، گھوڑے گئے تیز رفتار، مالکوں نے دوڑائے، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور وہ گھس گئے جا کے بستی کے اندر۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور قسم ہے ان کی کہ جنہوں نے پھر گرد اڑائی۔ اب جب فوج کی یلغار ہوئی ہے تو گرد و غبار اڑے گا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر گھس جانے والے فوج کے اندر۔ اب جب رن پڑتا ہے تو گھوڑا سب سے زیادہ ایکسپوز جو ہے نا، اتنا آدمی کی باڈی تو نہیں ہوتی، اس نے ذرہ بھی پہنی ہوئی ہے اور بھی اپنا حفاظت کا سامان کیا ہوا ہے، اس نے اپنی پوزیشن بھی ایسی لی ہوئی ہے کہ تیر آئے یا کوئی شے آئے تو ایک دم اسے نہ لگے، لیکن بالکل ایکسپوز جو ہوتا ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی تیر آئے گا، کوئی نیزہ چلے گا، کوئی تلوار چلے گی، جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہ گھوڑا ہے، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے مالک نے اسے ایڑ لگائی ہوئی ہے۔
उसने जिधर उसे मोड़ा है वो न दाएं होता है न बाएं होता है, सीधा जाता है, उधर ही जाता है जिधर उसे मालिक लेके जाता है। क्यों? उसने उसे घास डाली है, क्यों उसने उसकी खिदमत की है, उसको पाला पोसा है, उसका बदला घोड़ा उसको ये देता है। ये घोड़े का ये अमल इस बात पर गवाह है कि इन्नल इंसान ले रब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, नाकदरा है। घोड़े ने अपने मालिक की कैसी वफा की है कि न जान की परवाह की, न आराम की परवाह की, जो उसका पोटेंशियल था, जो ताकत थी, सारी लगा दी, इसीलिए तो चिंगारी निकली है। इसके मुकाबले में इंसान को अल्लाह ने किस तकदीर पे पैदा किया, क्या आला तकदीर इसे दी, लेकिन ये अपने रब का नाशुक्रा निकला है, इसने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक ये इसके ऊपर गवाह है, इसे मालूम है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और ये माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। और माल ही वो बेड़ी है जो इसे ऊपर नहीं उठने देता। जो दुनिया की मोहब्बत ही वो रोक है, वो आड़ है, वो रुकावट है जो इसकी सलाहियतों को गुन की तरह खा जाती है। अफला यालमु इज़ा बोसिरा माफिल कुबूर, क्या इंसान नहीं जानता कि जब कुरेद लिया जाएगा जो कुछ के कब्रों के अंदर है, वह हुस्सिला माफिस सुदूर, और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ सीनों में है, नीयतें, इरादे, तमन्नाएं, आरजुएं, वो सब निकाल ली जाएंगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, और उस दिन उनका रब उनको उनके बारे में पूरी तरह बाखबर होगा, उसे सब मालूम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिया, खड़खड़ाने वाली, नॉक करने वाली। एक नॉक होता है कोई शरीफ आदमी आके करता है, एक पुलिस वाला करता है, और एक नॉकिंग जो होगी जमीन की, इसको आके खड़खड़ाएंगे वो फरिश्ते जिन्होंने यहाँ क़यामत बर्पा करनी है। तो अल कारिया, मल कारिया, और तुम्हें क्या मालूम वो खड़खड़ाने वाली क्या बला है, वो खड़खड़ाने वाली क्या है। वमा अदरा का मल कारिया, और तुम्हें क्या पता कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन होंगे लोग जैसे बिखरे हुए पतंगे हैं, टड्डी दल जैसे बिखर गए हों, उस तरह लोग बिखरे हुए होंगे। व तकूनुल जिबालु कलहनिल मनफूश, और पहाड़ होंगे जैसे दुमकी हुई रुई है। फअम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु, तो जिनके ओज़ान नेकी के, खैर के, भलाई के भारी निकलेंगे, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो शख्स होगा अपनी मन चाही, मन पसंद जिंदगी में। वह अम्मा मन खफ़त मवाज़िनुहु, और जिसके वो वजन कम निकले। अब देखिए इसका ताल्लुक तकदीर के साथ है। हर आदमी की अल्लाह ने तकदीर मुख्तलिफ बनाई है। एक आदमी है उसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, फर्ज करें 10 मन अमल करने की, उसने 9.5 मन अमल किया है, वजन कम निकले हैं। दूसरे आदमी की सलाहियत ही 4 मन अमल करने की थी, उसने 4 मन कर लिया है, उसके वजन पूरे निकल आए हैं, जितनी उसकी जरूरत थी उतने निकल आए। उसकी सलाहियत, इस्तेदाद ही ये, तकदीर ही ये थी, उससे उतना ही पूछा जाएगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलते, हर कोई अमल करेगा अपनी तकदीर पर, अपनी शाकिला पर, अपने पैटर्न पर, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अच्छा, जब हम हिसाब लगाएंगे तो हमारे हिसाब में 9.5 मन वाला कामयाब, 4 मन वाला नाकाम। अल्लाह के हिसाब में 4 मन वाला कामयाब, 9.5 मन वाला नाकाम, इसलिए कि वो तो 20 किलो और भी कर सकता था ना, 10 मन कर सकता था, उसकी तकदीर और थी। तो ये है असल में बड़ी अहम मजमून जो इन सूरतों में रचे बसे बुने हुए हैं। फउम्मुहु हाविया, तो जिसके वजन मतलूबा मेयार से कम निकले तो उसका ठिकाना गड़ा है। वमा अदरा का माहिया, और तुम्हें क्या मालूम वो गड़ा क्या है। नारुन खामिया, वो दहकती हुई आग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा कसरत की ख्वाहिश ने, और हल मिन मजीद, इतना हो गया मजीद हो। एक वादी सोने की आ गई है तो एक और हो, एक ऑफशोर कंपनी बना ली है तो 2-4 और हों, चलें एक टेन्योर और लगा लिया तो दो और खोल लेंगे। तो इसी चक्कर में बंदा रहता है और ये चक्कर ख़त्म नहीं होता है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, दूसरों की कब्रें नहीं, यानी तुम्हारी कब्र बन गई। तुम जब तक कब्र की ज़ियारत ना कर लो तुम्हारे अंदर से कसरत की ख्वाहिश नहीं निकलती है। कल्ला, मगर नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है, ये तुम्हारे अपना ही नुकसान करना है। सौफ तालमून, जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा, बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर हकीकत खुल जाएगी। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर कोई नहीं, यानी तुमने गलत समझा है। सौफ तालमून, जल्द तुम जान लोगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, कोई नहीं,
اگر تم لوگ یقین کرو سمجھ کر، غور کر کے، سوچ کر، علم سے، دلیل سے اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر سوچو، تو تم یقین کر لو کہ ایک زندگی اور آنی ہے، وہاں محاسبہ ہونا ہے. تو اگر تم یہ علم میں یقین کر لو تو یہ اچھی بات ہے، اسی سے تمہیں سمجھ آ جائے گی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، باقی یہ کہ تم نے دوزخ کو تو لازمی دیکھنا ہی دیکھنا ہے. جب تم دوزخ کو دیکھ لو گے تو ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تو تم آنکھ سے بھی یقین کر لو گے. ایک ہوتے ہیں علم یقین اور ایک ہے عین الیقین. آپ نے دور دھواں اٹھتا دیکھا، آپ نے قیاس کیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ علم یقین ہے. اور آپ نے جا کے آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہے. تو آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کا علم یقین کر لو، بہتر ہو جائے گا. اور اگر یہ نہ کیا تو بہرحال عین الیقین تو ہونا ہی ہے. تو پھر جب اس کے اندر کوئی چلا جائے گا تو حق الیقین بھی ہو جائے گا، پھر تو پکا پتہ لگ جائے گا کہ یہ واقعی آگ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، جس کو سمجھا تھا اللہ راضی ہو گیا ہے تو اتنی نعمتیں دی ہیں، حالانکہ وہ راضی ہونے پہ نہیں دی تھی، ان کی پوچھ ہونی تھی، پوچھ گچھ ہونی تھی، ان کا محاسبہ ہونا تھا. تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں. اچھا، ایک آدمی کہے گا میں فقیر ہوں، مجھ سے کیا پوچھا جانا ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا کیا ہے جس کا پوچھے گا. تو آنکھیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، زبان دی ہے کہ نہیں دی ہے، جسم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اصل میں نعمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو نعمتیں سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف روپیے ہی نعمت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف بیریر ٹاؤن میں گھر بن گیا تو ھذا من فضل ربی، حالانکہ بہت کچھ فضل ربی پہلے ہی سے اس کے اوپر ہوا ہوتا ہے جس کو وہ جان ہی نہیں رہا ہوتا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، یہ جو تیزی سے وقت گزر رہا ہے نا، یہی انسان کے خسارے کے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اس نے حاصل کچھ کرنا تھا، وہ حاصل کچھ کر رہا ہے. اس کی تقدیر کچھ اور تھی، اس نے تقدیر اپنی کہیں اور دھسا دی ہے. یہ بہت بڑے خسارے میں ہے، اور یہ ہر گزرتا لمحہ اس کی خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے. وہ جو کسی نے کہا نا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اصل سرمایہ انسان کے پاس یہ عمر ہے، اور جو اس کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے، وہ گزر رہی ہے، گر رہی ہے، گر رہی ہے، جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے. برف کے تاجر کی مانند برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. اور اس وقت کو اس تقدیر کے ساتھ ضرب دے کے آپ نے کچھ اچیو کر لیا تو کامیاب ہو، اور یہ وقت آپ نے اپنی تقدیر کو حاصل کرنے کے بغیر گزار دیا تو ناکام ہو. اس اعتبار سے انسانوں کی عظیم اکثریت خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. اور میں نے آج بات کی ہے یا کل کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آج ہی ہوئی ہے نا سورہ بلد میں کہ فلک تخم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اس معیار پر پورے اترنے والے دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا گورے، کیا کالے، کیا افریقی، کیا آسٹریلوی، اس معیار پر پورے اترنے والے دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ تو کامیاب تو وہ ہیں جو اس معیار پہ پورا اترا ہے، باقی سارے انسان خسارے میں ہیں. اور ہم بہت بڑے جو ہیں بھول میں ہیں. جا کے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اپنی اولاد چھانٹ. پوچھے گا کون؟ کہتے جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے انہیں علیحدہ کر. کہیں گے کتنا؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999. ایک فی 1000 آدمی بچے گا اور 999 خسارے میں ہے، تو کیسے کہا جائے کہ انسان خسارے میں نہیں ہے؟ انسان تو خسارے میں ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، اس نے اپنی تقدیر کو بازیافت نہیں کیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو 4 کام کر لیں. وہ جو ہر جگہ پہ آتا نا ایمان عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوپر بھی آیا تھا ابھی سورہ 3 میں کہ یہ تو نچلوں میں سب سے نیچے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم نے بعض جگہوں پہ پڑھا ایمان کے ساتھ جہاد، اور بعض جگہوں پہ ایمان کے ساتھ انفاق. یہاں اس کو کھولا گیا ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کی تشریح کی صورت چھوٹی سی ہے، لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں عمل صالح کو اور کھول کے بیان کیا ہے. یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی عمل صالح ہیں. اور تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اتنا ہی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ سے سیکھنا پڑے گا نا. حضور نے حق کی وصیت کیسے کی ہے؟
ابو جہل کو بھی سمجھایا ہے، اس کی باتیں بھی سنی ہیں، خاندان کو بھی سمجھایا ہے، مکے والے ساروں کو سمجھایا ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کو ملا کر ایک بنیان مرصوص بنائی ہے، جو مان گئے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر ایک بنیان مرصوص بنائی ہے. پھر تواصی بالحق بالید کیا ہے. یہ مدنی زندگی ساری کیا ہے؟ تواصی بالحق ہے. اور تواصی بالحق باللسان نہیں ہے، تواصی بالحق بالید ہے. نہیں یعنی منکر بالید، جہاد بالسیف، یہ بھی تواصی بالحق میں شامل ہے. ہم بھولے بیٹھے ہیں. اور اگر اس کی ہمت نہ ہو، سکت نہ ہو، وسائل نہ ہوں، تو ان وسائل کو پیدا کرنا، ان کی کوشش کرنا، اس کی تگ و دو کرنا فرض ہے. یہ کم از کم شرط ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی مر جائے، اس کے دل میں جو ہے شہادت کی تمنا نہ ہو، اور اس نے کبھی شہادت کے لیے آرزو نہ کی ہو، تو نفاق کی ایک کیفیت پہ مرا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو اگر شہادت کی تمنا ہے تو شہادت کا مرحلہ کب آئے گا؟ جب وہ وسائل جمع ہو جائیں گے تو اگلا مرحلہ آئے گا نا، وگرنہ تو زبانی کلامی دعوت دے سکتے ہیں. تو ایک ایسی جماعت بنا کر اجتماعی جد و جہد کرنا کہ جس کے نتیجے میں شہادت کا امکان پیدا ہو. اس کا مطلب اگر یہ نہیں ہے تو پھر آرزو ہی نہیں ہے، پھر خواہش ہی نہیں ہے. تو ہمیں دین کے اس مطالبے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں باقی نیکیاں ہیں وہاں پورے معاشرے پر تواصی بالحق باایمان کرنا کہ حق غالب ہو جائے، جیسے محمد رسول اللہ نے کیا جزیرۃ العرب میں، جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھ لیا، سورہ انفال میں پڑھ لیا. یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ ہم سب پر لازم ہے. کیا پیاری بات اقبال نے کہی نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. توحید کا اہتمام ابھی ہونا ہے اور یہ کام ہم سے اللہ نے لینا ہے. تو وتواصوا بالحق، باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اس کے لیے تگ و دو کی، مال لگایا، جان کھپائی، اور پھر یہ کہ اس میں یہ تمنا رکھی کہ اس میں میں کھپ جاؤں. مال تو کھپا چکا ہوں، میری جان بھی کھپ جائے. اس میں جو مرا تو وہ ہے کہ جو کامیاب ہوا. اچھا، اس کی نیت کر کے بھی ایک آدمی نے ابھی تو صرف پہلا قدم ہی اٹھایا اور مر گیا تو اس سارے کا اجر کا حقدار ہو جائے گا. فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آئی اس حالت میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، ابھی طالب علم تھا، لیکن اس کی نیت ارادہ یہ تھا کہ علم حاصل کر کے اسلام کو زندہ کرے گا، تواصی بالحق اس شان کے ساتھ کرے گا کہ اسلام غالب ہو جائے. موت آ گئی، ابھی آ گئی. تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو بہرحال اس کے لیے سوچنا، غور کرنا، ایک ایسی اجتماعیت ڈھونڈنا جو اس مقصد کے لیے، صرف اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو، اور مقاصد نہ ہو. وہ کوئی جو ہے ٹریڈ یونین نہ ہو، دھوکے باز فراڈیے نہ ہوں، نعرہ یہ لگا رہے ہوں، دھندے اور کر رہے ہوں، اپنے جو ہے وہ کاروبار چمکا رہے ہوں، وہ نہ ہو. بلکہ یہ کہ مخلص ہوں، معلوم ہو، لگے دل گواہی دے کے مخلص لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑنا، ان کا ساتھ دینا، یہ بھی اسی طرح فرض ہے. تب خسارے سے نکلیں گے، وگرنہ خسارے میں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر. پھر اس کے حق کی وصیت پر پھر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ برا بلا کہیں گے، اور یہ کہ اس کے بعد یہ کہ ٹارچر ہوگا. اس سب پر صبر کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے رہے کہ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. معلوم ہوا اس باطن کی نشو و نما کے لیے یہ سفر اختیار کرنا اور اس رخ پر چلنا بھی لازم ہے. اس لیے کہ اس میں آپ وہ جو کہا گیا تھا نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اب جان جب آپ نے اپنی داؤ پہ لگا دی تو سب سے قیمتی شے داؤ پہ لگا دی ہے. اب آپ کے اندر وہ جیسے ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹتی ہے تو نیچے سے وہ جو ہے نکلتا ہے، بیج باہر نکلتا ہے، یہ پھٹے گا اوپر سے جان کی محبت کا جذبہ، تو تب انسان کی روحانی زندگی کو ترفع حاصل ہوگا اور اس میں بلندی اور اس میں اونچائی پیدا ہوگی. اب اگلی صورت میں یہ بتا دیا کہ وہ کیا رکاوٹ کیا بن جاتی ہے، اور پھر کردار کتنا گھٹیا ہو جاتا ہے انسان کا جب وہ مال کی محبت کی رکاوٹ آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب چینی کرنے والا ہے اور یہ کہ تانے دینے والا ہے، تانے دینے والا اور عیب چینی کرنے والا ہے. یہ گھٹیا کردار کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نشانی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ساتھ ساتھ اور ہو رہی ہے.
ایک طرف یہ گھٹیا کردار نمایاں کیا جا رہا ہے، دوسرا جو عرب میں کچھ لوگوں کے اوپر جہاں حضور یہ کام کر رہے ہیں یہ الفاظ ان کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے اشخاص موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، تو گویا انہیں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. وہ سردار ہیں وہاں کے بڑے لوگ ہیں، یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہاں کے بڑے بڑے چودھریوں کی بات ہو رہی ہے. ان کے کردار کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ان کو نمایاں کیا گیا. اس لیے نمایاں کیا گیا کہ جب تک آپ انہیں ڈسکریڈٹ نہیں کرو گے اس وقت تک آپ تواسب الحق کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا ہے. لوگ تو یہ ان دجالوں کو سمجھیں گے کہ یہ ہمارے سردار ہیں اور اچھے لوگ ہیں. بتاؤ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ الائمۃ المضلین ہیں، یہ گمراہ کرنے والے امام ہیں، اور خود ان کے کردار بہت گھٹیا ہیں، اور یہ دنیا کے جو ہے وہ طلبگار ہیں. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال سمیٹا، جمع کیا، اسے گن گن کے رکھا، اسی کو بڑھاتا رہا. یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ رہا کہ اس کا مال جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ جھونکا جائے گا، اس کے اندر جو رون دے گی، بلڈوز کر دے گی، ملیا میٹ کر دے گی. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم یہ ملیا میٹ کرنے والی شے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دل کو جا کے اس پر حملہ آور ہوگی. انہا علیہم موصدۃ، اور یہ آگ ان کے اوپر، ان کو اس آگ کے اندر مون دیا جائے گا. وہی بات کہ وہ اوپر سے بند کر دی جائے گی، ساری ہیٹ جو ہے اندر ہی رہے گی. فی عمد ممددہ، اونچے اونچے جو ستون ہوں گے، مینار سمجھ لیجئے، ان کے اندر جو ہے وہ ساری آگ جلا کے ان کو بند کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہ دو خاص جو خانہ کعبہ ہے اس سے متعلق دو صورتوں میں ذکر آ رہا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ایک معجزانہ حفاظت کا معاملہ کیا، اور دوسرا یہ کہ اسی کے ذریعے سے یہ قریش کی ساری اس وقت جو ہے وہ معیشت استوار ہے. اسی کے گرد یہ طواف ہی نہیں کرتے بلکہ اسی کے گرد ان کی معیشت بھی کھڑی ہے اور سیاسی چودراہٹ بھی کھڑی ہے. یہ جو سورۃ الفیل میں واقعہ آیا ہے یہ یمن کے علاقے کا کوئی بادشاہ تھا ابراہا، بلکہ وہ حبشہ کے بادشاہ کا کوئی باج گزار تھا. اس کو کوئی سودا سمایا کہ میں ابھی ایک کوئی بناتا ہوں گھر یہاں اور یمن میں، تاکہ لوگ اس کو طواف اور زیارت کو آیا کریں. وہ اس نے گھر بنایا، وہ چلا نہیں دھندا. پھر اس نے سوچا کہ جب تک میں مکے میں جا کے اور خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں تو ظاہر ہے یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا. تو اب اس نے ایک لشکر کشی کی سوچی. اس پہ اور بھی بہت سی لوگوں کی آراء ہیں. بہرحال یہ تو وہ موٹا واقعہ جو سارے لوگ جانتے ہیں. اور وہ اس کے ساتھ ایک کوئی بہت ہاتھی بھی تھا، وہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے. اور بہرحال وہ اس کو جب یہ پہنچے ہیں مزدلفہ کا جو علاقہ ہے وہ ہم پہ ایک وادی ہے کہ جس کے اندر ان پر پھر آئے ہیں سمندر کی طرف سے جو پرندے، اور انہوں نے ان پر کنکریاں برسائی ہیں اور ان کے اندر وہ بس بن گئے ہیں جس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو، ان کے داؤ کو، ان کے منصوبے کو خاک میں نہیں ملا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پتھر جو کھنکر کے تھے وہ پھینکتے تھے. یہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ صحرا کے اندر جب کوئی بوند گرتی ہے تو مٹی اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی وہ جو ہے وہ گولی سی بن جاتی ہے. پھر جب دھوپ لگتی ہے تو وہ پک کے جیسے اینٹ پکا لیتے ہیں ایسے وہ پک جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ سجیل جو ہے نا سنگ گل، وہ پتھر جو مٹی سے بنے ہوں. فجعلہم کعصف معقول، تو انہیں کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھس ہو. جانور جب بھوسا کھا لیتا ہے یا چارہ کھا لیتا ہے اس کے بعد جب وہ جگالی کرے تو اس کے وہ منہ میں آتا ہے وہ تھوڑا، اگر آپ منہ کھول کے دیکھیں تو وہ بالکل کچھ جو ہے وہ چبایا ہوا کچرا بنا ہوا. یا یہ کہ آپ کسی جانور کو ذبح کریں تو جو اوجری میں سے نکلتا ہے تو وہ ہے کہ جو اس طرح کر کے رکھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے لیے مانوس کر دیا گیا، ان کے لیے آسان کر دیا گیا، مانوس کر دیا گیا. اس کے ساتھ ان کی مطابقت پیدا کر دی گئی کہ مانوس کیا جانا گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرنا. یہ جو ساری ان کی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی، جتنا بھی ایسٹ سے جتنا بھی مشرق کی طرف سے سامان تجارت جاتا تھا یہ جا کے یمن کے ساحل پہ اترتا تھا، اور جو مغرب سے آتا تھا وہ آ کے شام کے ساحل پہ اترتا تھا. اور اس وقت ظاہر ہے نہر سویز تو ابھی تھی نہیں، یہ تو ابھی کل کی بات ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہاں سے پھر جو قافلے چلتے تھے، پہلے قوم سبا کے پاس یہ ساری تجارت تھی، یمن سے اٹھاتے اسے پہنچاتے شام،
اور شام سے پھر جو ہے وہ تجارت سامان خریدتے اسے یمن پہنچاتے. تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا کام قوم سبا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 120-21 سال پہلے اس پر وہ طوفان آیا, وہ قوم تباہ برباد ہو گئی. اس کے بعد یہ تجارت قریش کے پاس تھی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں لا اینڈ آرڈر کا تھا. یہ کوئی بھی قافلہ اگر جاتا ہے اسے لوگ لوٹ لیں گے, رستے میں کیا کریں گے. تو قریش کو یہ سہولت تھی کہ ان کا نہیں لوٹا جائے گا, اس لیے کہ وہ جتنے بھی عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کے خدا خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں, اور خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے خداؤں کی زیارت کے لیے آنا ہے. اور قریش کے قافلے کو جس بستی میں لوٹ لیا جائے گا وہ جب وہاں آئیں گے تو جو ہوگا آپ سمجھ لیں. لہذا قریش تو اس پورے علاقے کے مجاور, وہ ایک مذہبی پیشوا بھی ہیں, اسی پہ ان کی سیاسی دکان بھی چلتی ہے اور ان کا اثر و رسوخ ہے. اسی کی بنیاد پر ان کے یہ سامان تجارت, قافلے آئیں قافلے جائیں, اور ان کا الٹا استقبال ہوتا ہے. لوگ جو ہے ان کو کھلاتے ہیں اپنے پاس سے, باقی کوئی بھی جائے اسے لوٹ لیے جاتے ہیں. تو قریش کے لیے اس کو آسان کر دیا گیا, مانوس کر دیا گیا. اچھا, یہ سفر بھی اس طرح کرتے تھے کہ یہ یمن کا علاقہ بہت زیادہ گرم علاقہ ہے, شام میں ذرا گرمی کم پڑتی تھی, تو یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا اس میں یمن جاتے, اور گرمیوں کے موسم میں یہ سفر کرتے شام کی طرف کا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, تو انہیں چاہیے کہ اس جو گھر ہے بیت اللہ, اس کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ, اس کی عبادت کریں. یہ اس کے دم سے کھا رہے ہیں, اس گھر کی برکت سے کھا رہے ہیں. یہ ساری تجارت, سارا کاروبار اس کے دم قدم سے ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, وہ اللہ کے جو انہیں کھلاتا ہے بھوک میں, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور جو انہیں خوف میں امن دیتا ہے, اور ان کے لیے جو ڈر کا موقع ہوتا ہے اسے ان کے دل سے نکالتا ہے, ان کے لیے امن کا باعث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین, آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے, اصحاب کتاب کا انکار کرتا ہے, جنت دوزخ کا منکر ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ بے باک آدمی ہے, اسے کسی پوچھ گچھ کا امکان نہیں, ڈر ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور تاکید نہیں کرتا کسی اور کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی, خود کیا کھلائے گا دوسرے کو بھی نہیں کہتا. یعنی ایسا کٹھور دل ہے, سنگ دل آدمی ہے. فویل للمصلین, تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہلاکت ہے. دل کی نرمی نہیں ہے تو نماز پھر اس کے لیے جو ہے پہلی شرط یہ ہے نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, آدمی کو, کہ انسان ہے پتہ نہیں, اور ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیان. تو اطاعت ہی مقصود ہوتی تو فرشتے بہت تھے, انسان کا معاملہ کچھ اور ہے. اور یہی آج ہم نے پڑھا ہے, فک و رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن یتیما ذا مقربتن او مسکینا ذا متربتن ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے, بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں بھی بے خبر رہتے ہیں, غافل رہتے ہیں, وہ اللہ کی طرف ان کا توجہ ہی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کٹھور دل آدمی وہاں اللہ کہاں آئے گا, اللہ نرم دل آدمی کے دل میں آتا ہے, سخت دل آدمی میں اللہ جو ہے وہ نہیں آتا. الذین هم یراؤون, وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں, اگر کچھ خرچ بھی کریں گے تو وہ نمبر بنانے کے لیے, لوگوں میں مشہوری کے لیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور عام برتنے کی چیزیں بھی منع کر دیتے ہیں, جو اتنے کٹھور دل ہیں کہ جو شے واپس مل جائے گی کسی کے استعمال کرنے کے بعد وہ بھی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے کثرت سے, اس کا جو معنی بنے گا خیر کثیر, ایک عظیم کثرت ہر شے میں آپ کو عطا ہے. آپ کی امت کثیر ہے, آپ کا مقام مرتبہ ہر اعتبار سے, اور اسی میں وہ حوض کوثر بھی ہے آخرت میں, جو جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور یہ سورہ مبارکہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے, جب وہ فوت ہو گئے بچپن میں ہی, تو دشمنوں نے بات اڑائی کہ ان کی تو دم ہی کٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے پھر یہ سورہ مبارکہ اتاری. فصل لربک وانحر, تو آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں. ان شانئک ھو الابتر, بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی پیچھے رہ جائے گا, یا اس کی دم کٹ جائے گی, یا بے نام و نشان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی نے صاحب بتا دیجئے, دو ٹوک بتا دیجئے. کسی کو یہ تو مغالطہ رہے ہی نہ کہ کسی درجے میں کمپرومائز کا امکان ہے. انہیں کہہ دیجئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم نہیں عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابدن, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں, ما عبدتم, جس کی تم نے عبادت کی.
ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اپنا رستہ ہے، میرے لیے اپنا رستہ ہے، ہمارے بالکل مختلف رستے ہیں، ان سعیکم لشتی، تم کسی اور رستے کے مسافر ہو، میں کسی اور رستے کے مسافر ہوں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں کوئی کمپرومائز، کوئی سودے بازی، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی درمیان کی راہ، کوئی سازگاری اور باطل اور حق کے درمیان کوئی جو ہے شرکت میانہ حق و باطل، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فیصلہ آ جائے گا، فتح آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے نبی کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے انسانی معاشرے کی اس حقیقت کو سمجھنا کہ معاشرے کے اوپر جو فعال عناصر ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں جن کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ ایک دوسرا فعال گروپ اٹھ کر اس حکومت کو اگر ہٹا دے تو باقی جو خاموش اکثریت ہے اس کا اسلام قبول کرنا یا نیا نظریہ قبول کرنے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ اوپر کون ہے۔ جب تک اوپر فرعون ہوں گے خاموش اکثریت وہ حق کی طرف نہیں آ سکتی۔ جب تک آپ اوپر کی سطح پہ وہ تبدیلی نہیں پیدا کر دیتے پھر اکثریت ساری کی ساری جو ہے وہ حق کی طرف آ جاتی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد ہوتی رہی، 13 مکے سال، 6 مدینے، 19 سال کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ 1400 یا 1800 لوگ لے کے گئے جو صلح حدیبیہ ہوگی۔ جو ہی صلح ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ حضور کی ایک مقتدر کی حیثیت قبول کر لی گئی، اسی لیے اسے کہا فتح مبین ہے۔ 2 سالوں کے بعد جب حضور نے مکے پہ چڑھائی کی آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے، تو 19 سالوں میں 1400 یا 1800 اور اگلے 2 سالوں میں وہ 10,000 ہو گئے۔ کس چیز نے تبدیلی لائی ہے؟ یہ فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب وہ فتح مبین آئی تو اب لوگ دین میں جوک در جوک اور فوج در فوج داخل ہونا شامل ہوئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، غول کے غول، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اب گویا وہ مشن اکمپلشڈ، آپ کا جو کام سونپا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کسی موقع پہ حضور نے دعوت دی، اس نے بدعا دی تمہارے ہاتھ ٹوٹے، ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے، تو اسی کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ بددعا کی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے وہ اس کا جو اندر ہے، وہ جو اصل جو شخصیت تھی، جس کا جو تقدیر جس پہ انسان کو بنایا، وہ تو اس نے اپنا پوٹینشیل توڑ دیا۔ اب تو یہ ایک لاش ہے جس کے اندر اصل شخصیت جو ہے وہ اب مدفون ہے، دفن ہو چکی ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے محنت کی کمایا، کوئی اس کے کام نہیں آیا۔ سیصلی نارن، یہ خود بھی عنقریب آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، وہ آگ کے جو بہت دیکھتی ہوئی ہے، شعلہ زن آگ جو ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، خاتون اول بھی ساتھ ہی جائیں گی، حمالۃ الحطب، جس کے گردن میں جو ہے وہ ایک مونج کی رسی ہے۔ اور اس کی کئی طرح سے بات کی گئی ہے، ایک یہ کہ وہ کوئی اتنے کنجوس تھے، بہت مالدار لوگ، عرب کے بڑے یعنی سردار قسم کے لوگ تھے، لیکن یہ کہ یہ عورت خود جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، نوکروں پہ پیسہ خرچ کرنا اچھا نہیں، وہ بچا کے رکھتے تھے، تو اس لیے اس کے پاس مونج کی رسی ہوتی ہے، لکڑیوں کی گٹھڑی باندھ کے لانی ہے۔ اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بہت ہی قیمتی ہار تھا، تو وہ کسی نے جو ہے خانہ کعبہ میں آ کے دیا، اور یہ وہاں کے جو کنجی بردار تھا ابو لہب، تو وہ اس نے اپنی بیوی کو دے دیا، یعنی چھپا لیا، ہار بھی چوری کیا تھا۔ ہمارے ایک وزیر اعظم کو وہ ترکی کا کوئی ہار تھا، تو بس اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی جو گردن ہے اس میں مونج کی رسی ہے۔ وہ اگر ہار تھا قیمتی تو اس کو کہا گیا، اس پہ طنز کی گئی، اور یہ کہ اگر وہ واقعی گٹھڑیاں باندھ کے لاتی تھی تو گویا آخرت میں بھی اپنے خاوند کے لیے اسی میں گٹھڑیاں باندھ کے لاتی رہے گی، تو یہ رسی ہے جو اس کی گردن میں ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کہیں پھندا بن گیا اس کا، وہ گٹھڑا گرا پیچھے اور وہ اس کے گردن میں آ گئی اور اسی سے وہ مری بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی ہر اعتبار سے اکیلا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی کسی صفت میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں، شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد،
اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو، اس کا برابر ہو، اس کے جوڑ کا ہو، کوئی نہیں، وہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی مثل کوئی ہے نہ اس کی مثال جیسا کوئی ہے، بلکہ ہم نے پڑھا لیسا کا مثل ہی شیون، اس کی مثل جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا اس کی مثل کوئی نہیں ہے، ایک اس کی مثل جیسا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو یکتا ہے، تنہا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ اسی کو کہیں کہا گیا نا کہ وہ سبحان اللہ عما یصفون، جو وصف یہ بیان کر رہے ہیں نا اللہ کے بارے میں، جو صفات اس کی یہ بیان کر رہے ہیں، وہ ان سے بہت بلند ہے، بہت اونچی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دو آخری صورتیں معوذتین جنہیں کہتے ہیں، پناہ جن میں مانگی گئی ہے۔ ایک میں پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے، ان شرور سے جو خارج سے حملہ کرتے ہیں، اور دوسری میں پناہ مانگی ہے اس سے جو داخل سے اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی پناہ میں، من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے شر نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے جو شے بنائی ہے اس میں شر بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا اللہ نے رات بنائی ہے، رات کیوں اس میں اندھیرا اس لیے رکھا ہے لوگ آرام کریں، سکون کریں، سوئیں، چین پکڑیں، لیکن اس اندھیرے میں شر بھی ہے، لوگ چوریاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جو ہے اور بھی لوگ جو ہے غلط کام کرتے ہیں۔ تو اندھیرا بنایا اس لیے نہیں تھا، لیکن اس کے ایک نقصان کا پہلو ہے۔ اللہ نے پانی بنایا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، لیکن پانی میں لوگ ڈوب بھی جاتے ہیں۔ اللہ نے آگ بنائی ہے، اور آگ اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ حرارت دے، کھانا پکائیں اور اس سے فائدے لیں، لیکن آگ جلا بھی دیتی ہے۔ اور اللہ نے میاں بیوی بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کا کام آئیں، تسکین حاصل کریں، افزائش نسل ہو، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ جو کچھ کر لیتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ہر شے جو اللہ نے بنائی ہے اس میں وہ بنائی تو خیر کے لیے ہے، مگر اس میں کوئی نہ کوئی شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو جو شے بھی میرے زیر استعمال ہے اس میں جو شر کا پہلو ہے میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اسی طرح اندھیرے کے شر سے جب وہ سمٹ آئے، جب چھا جائے، جب اندھیرا چھا جائے تو میں اپنے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں شیاطین نکل آتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا یہ بات غلط نہیں ہے کہ بچوں کو آپ جو ہے وہ رات کے پیر میں جو ہے اکیلا نہ چھوڑیں، اور یہ کہ مغرب کے وقت کہیں گلی میں نہ چھوڑیں۔ تو اس وقت چونکہ شیاطین کے گول نکل آتے ہیں، ان کی کاروائیاں ساری رات کو ہوتی ہیں، تو ان کو گھر کے اندر رکھیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور وہ جو گرہوں کے اوپر پھونکنے والیوں کے شر سے، وہ لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو ان تمام شر کرنے والوں سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی پناہ میں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس ان کا الہ ہے، معبود ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اب وہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کون ہے؟ اس شر سے جو چھپ کر، خناس چھپ کر کہیں پیچھے رہ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے، خود نظر نہیں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا سامنے کا دشمن، وہ سامنے کا دشمن نہیں ہے، وہ پوشیدہ دشمن، خفیہ ارکانہ ہے، اور جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی ایسی بات ڈال دے گا کہ وہ پھر اسی کے اوپر وہ آئس بال ایفیکٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس۔ اس کے دو طرح معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی شاذ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور ایک معنی اور ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ معنی ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتے ہیں۔ وہ جن بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے کہ اس انسان کرین کے پاس وہ شیطان کرین جو ہے وہی بیچتا ہو، اس کو سمجھاتا ہو، اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہو، اور یہ انسان اس انسان کو وسوسہ ڈالتا ہو۔ لوگوں کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو وسوسہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، تو جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔
जो भी वसवसा डालने वाला है उससे मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की, जो मालिक है लोगों का, बादशाह है, रब है और इलाह है, उसकी पनाह में आता हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।